Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube program Noor's Diary, and you are watching Noor Diary from UK. Welcome. So as I always say to people, brain is mightier than the bullet. So always use your brain and listen what I'm trying to say. ख्वातीन हज़रात, मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया आज मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि कोई नेचुरल सी वीडियो होनी चाहिए, कंप्लीटली नेचुरल। मगर ज़ाहिरी बात है उस नेचर के अंदर थोड़ा सा कोई ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पे कुछ बहस किया जाए, कुछ टॉक किया जाए। एक टॉपिक मेरे कुछ दिनों में जहन में था, मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर थोड़ी तैयारी करूं, फिर मैंने सोचा कि इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कैसा रहता है। कंप्लीटली नेचुरल आपके सामने, विदाउट एनी प्रिपरेशन मैं आपके सामने हूँ। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वर्दी है। ये तो मैं काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ हर दफ़ा। मोस्टली जो PTM या कोई भी एंटी पाकिस्तान जिनको आई मीन विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी या वो लोग जिनको ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान आर्मी से, उनका एक स्लोगन बन चुका है, नारा बन चुका है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो चलें आज इसके ऊपर टॉपिक पे बात करते हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप बताएं। मैं आपको क्लू देता हूं। चलिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हिस्ट्री में। भुट्टो का दौर याद है आपको? जो लोग जिनको पता है भुट्टो का दौर, और जो लोग जो अभी न्यू जनरेशन जो इसमें देख रही है तो उनको थोड़ी नॉलेज। भुट्टो का दौर एक मॉडरेट किस्म का दौर था, क्योंकि भुट्टो एक सोशलिस्ट बंदा था, नॉट अ रिलीजियस पर्सन। उसके जो उसके जो रोल मॉडल्स थे ना, वो रशियंस थे, लेनिन हो गए, ठीक है ना, तो उनको वो ज़्यादा वो पढ़ते थे। खैर उनके बहस में नहीं पढ़ना। भुट्टो एक सोशलिस्ट था, वो दौर एक सोशलिस्ट था, काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया था पाकिस्तान। अमी एक होता है ना एक क्रॉस लाइन से भी क्रॉस कर गया था पाकिस्तान, काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया था। मगर उसके बाद अचानक ज़िया का दौर आ जाता है, और जब ज़िया हक आ जाता है तो वो एक टफ शरिया रूल लेके आते हैं, जिसके अंदर हुदूद आर्डिनेंस आ जाता है, जिसके अंदर आर्टिकल 295 CA मेरे ख्याल में इसका ब्लास्फेमी का, मौत की सज़ा ब्लास्फेमी। तो और जो मजहबी तंजीमें ना वो सारी मुतहरक हो जाती हैं। टीवी पे अचानक दुपट्टे आ जाते हैं, लोगों की दाढ़ियाँ हो जाती हैं, और इसके अलावा जो लोगों के जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको बाकायदे 5 वक्त नमाज की अदायगी। और ये भी ज़िया के दौर में आ गया था कि जब कोई अगर कोई एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसको अलाउंसेस मिलते थे, बोनस मिलते थे। अगर वो दाढ़ी रखता है तो फिर और ज़्यादा उनके, हालांकि जिस तरह आर्मी में था कि अगर आर्मी में कोई बंदा दाढ़ी रखता है तो उसको जो दाढ़ी में जो तेल लगाते हैं ना, मैं तो अभी इतना नहीं लगाता, जो दाढ़ी में जो तेल लगाते थे ना उसके भी बोनस मिलते थे उनको। तो खैर ज़िया के टाइम पे ये एक नई इस्लामिस्ट लहर चल पड़ी। मैं इस्लामिक नहीं बोलूँगा, मैं इस्लामिस्ट बोलूँगा। देयर इज टू डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड इस्लामिक। इस्लामिक, द टर्मिनोलॉजी इस्लामिक इज़ ऑलवेज यूज्ड, वो यूज़ की जाती है पॉजिटिव के लिए, और इस्लामिस्ट जो यूज़ की जाती है ना वो नेगेटिव मिलिटेंट इस्लाम के लिए। ये आगे जब मैं कुछ और वीडियोज़ करूँगा उसके ऊपर मैं आपको डिफाइन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी एंड द इस्लामिस्ट टर्मिनोलॉजी, राइट। तो ज़िया जो लेके आया था वो कोई इस्लामिक नहीं, वो एक इस्लामिस्ट मूवमेंट लेके आया था। इंस्टीट्यूशनलाइज उन्होंने इंजीनियरिंग इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम लेके आया था। तो उसमें उनको लेके आने का कोई मकसद था, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ होती है, एक कौम है, एक मॉडर्न लहर चल रही और मॉडर्नाइज के चल रही, और अचानक उसको रोक के और इस्लामी कवानीन नाफिज हो जाते हैं, तो वो कोई इस्लामिक काम नहीं होता, वो इस्लामिस्ट होता है कि आपने एक नई आइडियोलॉजी जो है वो एनफोर्स कर दी कौम के ऊपर। तो उसके नताइज तो अभी भी कौम भुगत रही है, वो तो आपको भी पता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी
ریلیجس جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان کو کافی ٹرین کیا گیا، ان کو کافی موٹیویٹ کیا گیا، ان کو آرگنائز کیا گیا، اور ان کو اور زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ٹو کمپلیٹ. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس کی وردی دیکھیں وائی ہم ایک ایلیمنٹ کے اوپر کیوں اپنا سارا بوجھ اور ایک دا فلو آف کنڈیمنیشن جو ہے وہ سارا ایک آرگنائزیشن کے اوپر کیوں ڈالیں. یس آرمی از دا پارٹ آف اے بٹ دا نیشن یو، ہم آپ لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں. دیکھیں مدرسہ، کیا مدرسہ ریڈیکلائز نہیں ہوئے؟ کیا مسجدیں ان کا حصہ نہیں تھا ریڈیکلائزیشن کے اندر؟ کیا وہ جو مذہبی بکس تھے ان کا حصہ نہیں تھا ریڈیکلائزیشن کے اندر؟ ہاں، اور کیا یہ جو انسٹیٹیوٹ تھے کیا ان کا ہاتھ نہیں تھا ریڈیکلائزیشن کے اندر، یا جتنا بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے اس کو ایک ریلیجس میں چینج کر دینا؟ کیا ایک ڈپارٹمنٹ کا کام؟ ایک ڈپارٹمنٹ کام نہیں، اس کے اندر حکومت بھی تھی، اس کے اندر منسٹرز بھی تھے، اس کے اندر ریلیجس گروپس بھی تھے، ان کے ریلیجس فگرس بھی تھے. یہ سارے سب لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اچھا، اگر جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، دیکھیں کمیونزم جب افغانستان میں آیا تھا لیٹ 70s میں، تو اس کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور جتنی بھی ویسٹرن طاقتیں تھیں وہ اتر چکی تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ کمیونزم کے ساتھ وہ 100 سال سے لڑ رہے تھے. 100 years they were fighting against communism and could not defeat it. کمیونزم ایک اب اس وقت دیکھیں، اس وقت جیسے کرونا کی وبا پھیل گئی ہے، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں روکا بھائی، دنیا کی ہر سائنس رک گئی ہے فور ٹائم بینگ. تو اس ٹائم ان کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں پورے یورپ اور امریکہ کی وہ رک گئی تھیں، وہ کمیونزم روک. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ CIA کے اندر جو ہائر پوزیشن ہوتی ہیں، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر CIA کے جو ہوتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں پوری انٹیلیجنٹ آرگنائزیشن کو، اس ہائی لیول تک کمیونزم رشین ایجنٹ گھس گئے تھے KGB کے. تو 100 سال سے جنگ چل رہی تھی، اور 100 سال میں ایک بک نکلی تھی، میں نے پڑھی تھی آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے میں نے پڑھی تھی. وہ مجھے ابھی تک مل نہیں رہی. وہ اس کا نام اس طرح ہی کوئی CIA's 100 years war of CIA, failures of CIA's. اس کے اندر 100 سال سے جو CIA نے کیپیٹل اس کے کمیونزم کے خلاف جو جنگ لڑی، اور اس کے اندر جو ان کے فیلیورز ہوئے، ان کی وہ ساری بک تھی، میں نے پڑھی تھی. ابھی کہیں سے میں لائبریری سے لی تھی، ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہی. اینی وے، تو یہ دیکھیں 2 آئیڈیالوجیز تھی، کیپیٹلزم، کمیونزم، سرمایہ نظام اور اینٹی سرمایہ. ان دونوں کی جنگ چل رہی تھی 100 سال سے زیادہ، 150 سال سے ان کی جنگ چل رہی تھی، اور وہ دیکھو ڈیفیٹڈ. تو یہ کوئی بدنصیبی کہیں کہ رشیا جو ہے افغانستان کے اندر گھس گیا. تو کیپیٹلزم کو ایک آئیڈیالوجی چاہیے تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور وہ آئیڈیالوجی تھی اسلامزم. اسلامزم ہی ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہی چیز آئی کہ یہی دیکھیں نا 100-150 سال سے جب ویسٹرنائز ان کے خلاف جب جنگیں لڑ رہے تھے، تو ان کا موٹیو تھا دشمن کو مارنا، ڈیفیٹ کرنا، اور اپنے سروائیول کو اپنی سروائیول کو قائم رکھنا. مگر اسلامزم کے اندر یہ نہیں ہے. اسلام کے اندر ہے سوسائڈ، دہشت گردی، جہاد، اپنے آپ کو مارنا، دوسرے کو نقصان پر. یہاں سروائیول نہیں آ رہا. تو ان کو ایک آئیڈیالوجی ایسی چاہیے تھی جہاں پہ سروائیول نہ ہو. دیکھو نا، ایک بندہ جب کہتا ہے نا میں نے اپنے آپ کو مارنا ہے، اس کو پھر موت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ آئیڈیالوجی جو تھی نا جہادزم کی، یہ چاہیے تھی کیپیٹلزم کو، اور انہوں نے وہ کریٹ کرنے کے لیے ضیاء کو لایا گیا تھا، اور ضیاء نے ایک اسلامزم کا ماحول پیدا کر دیا تھا پاکستان کے اندر.
تو خیر اس کے اندر ہر بندے کا حصہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو دیکھیں آپ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں 100-150 سال سے ملک کی ہر وردی کسی نہ کسی پروکسی گروپ میں انوالو ہے، چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہوں، ٹھیک ہے نا، یا نان ڈیولپ کنٹریز ہوں، ویسٹرن کنٹریز ہو یا ایسٹرن کنٹریز ہو، مڈل ایسٹرن کنٹری ہو، وردی ہمیشہ رہی ہے پروکسی گروپ کی. اور ابھی بھی وردیز جو دنیا کے پاورفل کنٹریز ہیں ان کی جو وردی ہیں وہ ابھی بھی پروکسی گروپس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اگین میں کہوں گا یہ ایک ایلیمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے صرف وردی ہی ہے، نہیں، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. پاکستان کے اندر ماحول بگڑا کہاں سے، میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا کروں گا، اٹس جسٹ کیجول ٹاپک، میرے دماغ میں آگے میں نے بات کر دی. پاکستان میں جب ضیاء کے ٹائم پہ جب یہ اسلامزم لایا گیا نا، تو اس اسلامزم کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ افغان وار کے ذریعے کلاشنکوف کلچر آیا، ڈرگ کلچر آیا پاکستان کے اندر. تو جب یہ دو چیزیں آئیں تو دہشت گردی پاکستان کے اندر بہت بڑھی. اس سے پہلے جو پاکستان کے لوگ تھے وہ انویئر تھے دہشت گردی سے، ٹیررزم کیا ہوتا ہے ان سے انویئر تھے. اکا دکا کوئی وارداتیں ہوتی تھیں، کوئی کاروائیاں ہوتی تھیں، تو وہ بھی اتنا بڑا وہ نہیں تھا جس کے اوپر کوئی بلنڈر بن جائے کہ از اے ٹیررزم. پاکستان نیشن واز کمپلیٹلی انویئر آف دا ٹرمنالوجی آف دا ٹیررزم، اسپیسیفکلی اسلامسٹ ٹیررزم. ہاں بٹ that terrorism was existed in the Middle East but not in Pakistan side. تو اس چیز کو لایا گیا. پھر اس کے بعد یہ کلچر جو ہے نا دہشت گردی کا کلچر، گن کلچر، کلاشنکوف کلچر، AK-47 متعارف کروائی گئی پاکستان کے گلی گلی میں اندر. باڑہ کیپی کی طرف جو وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، اس ادھر بنیر اور یہ چیزیں جو باڑہ، ادھر باڑہ مارکیٹیں کھل گئی ہتھیاروں کی، ٹھیک ہے نا. آپ کو پاکستان کے دکانوں پہ کھلونا اتنی مہنگا ملتا تھا، مگر ادھر آپ کو پسٹل جو ہے وہ آپ کو سستا مل جاتا تھا. گولیاں ادھر تولی جاتی تھی کلو اور 2 کلو کے حساب سے، جیسے آپ کے ہاں ایپل اور سیب اور جو مالٹے کنو ہیں جیسے ان کو تولا جاتا ہے نا، اس طرح ادھر گولیاں بھی تولی جاتی تھی. ہم نے وہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں ادھر، وہ کبھی اور ٹائم پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو یہ کل چلایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ افغان وار تو جو ٹارگیٹ تھا، میں نہیں کہوں گا افغان وار جیت لی، ٹارگیٹ اچیو کیا، کمیونزم کو ڈیفیٹ ہوئی فور ٹائم بینگ، ٹارگیٹ اچیو کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ٹرینڈ آرگنائزیشن تھی، کوئی 1 10 20 نہیں تھی، ہنڈریڈس ان پاکستان، ہنڈریڈس پاکستان گیا، ان سب کو موبلائز کیا گیا، نئی شیپ دی گئی. کیونکہ پاکستان آرمی نے جب دیکھا کہ ہم نے اس آئیڈیالوجی کے ذریعے اتنی بڑی دنیا کی طاقت کو ہم نے زیر کر دیا، تو کیوں نہیں یہ آزمائی جائے انڈیا میں، کشمیر میں آزادی رہے، اور تو چلتے چلتے یہ کشمیر بھی ہم اپنے طرف لے آئیں. یہ سوچ تھی وردی کے پیچھے، مگر یہ سوچ ہو گئی، ان گول اچیو نہیں کر سکے. دیکھیں یہ جو اسلامزم جو کریٹ کیا گیا، جہاد آرگنائزیشن جو کریٹ کی گئی، اس کے پیچھے کوئی ایک ملک تو نہیں تھا نا ISI، اس کے پیچھے CIA تھی، اس کے پیچھے MI6 تھی، اس کے پیچھے موساد تھا، اس کے پیچھے اور بھی آرگنائزیشن، ویسٹرن آرگنائزیشن تھی، ایک نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ جب افغانستان کی جنگ اور یہ گول جب اچیو کیا گیا، تو وہ ساری آرگنائزیشن، وہ سارا جو گاربیج تھا نا، وہ کچرا بن گیا تھا سارا، جتنا بھی وہ ادھر ہی چھوڑ کے پاکستان اوپر ڈال کے چلے گئے. اب وہ ایک آرگنائزیشن ISI انٹیلیجنس آرگنائزیشن، وہ اتنے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک کھچڑی کو کیسے سنبھالتے، جو ان کی سوچ میں تھا انہوں نے وہ سوچ کر کے کشمیر کے خلاف، انڈیا کے خلاف انہوں نے اپنا یوز کیا. اچیو تو اب تک نہیں ہوا، کشمیر تو ان کو ملا نہیں اور نہ کبھی ان کو ملے گا، ٹھیک ہے نا. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ یہ دہشت گردی ہمارے ملک کا حصہ بن گئی. جو انڈوکٹرینیشن کیے گئے تھے دماغ، مائنڈ، جو ان کو
مائنڈ سیٹ ان کا جو بنایا گیا تھا نا اسلامزم میں، وہ نرچر ہو گیا، وہ پھیل پھول گیا. جو لوگ جہادست جو لڑکے جب واپس آئے تھے تو ان ملکوں میں نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر شادیاں کر دی پاکستانیوں کے ساتھ. کوئی افغان پھر اس کے بعد افغانستان کے آگے ملینز لوگ، عرب جتنے بھی جو بعد میں القاعدہ بنا لی، تو جتنے بھی عرب آگے انہوں نے ادھر شادیاں کر لی پاکستان، ان کی نسلیں پیدا آگے. پھر وہ جو معلم تھے جو ادھر بیٹھ کے جہاد کی تربیت کر کے مائنڈ سیٹ بناتے تھے، وہ بھی ادھر تھے. وہ مائنڈ سیٹ 100 سے 200، 200 سے 1000، 1000 سے 2000، 50,000، لاکھ، اس طرح کی یہ جنریشن بڑھتی جو ایکسٹریمزم، نفرت، یہ جہادزم، ٹیررزم، یہ پھلتا پچھلے 30 سالوں سے 40 سالوں سے نسل در نسل یہ پھل کے پھول گیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہماری قوم نے بھگتا. اور جب چیز یہ کینسر بن گئی، اور جب آرمی نے 9/11 کے بعد ان کو روکنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ یہ نہیں رک پڑا. وہی جو ان کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے تھے، ہماری غلطیاں ہو گئی، یہ سب کی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ جو ہمارے بچے تھے، ہاں یہ آپ کے بچے تھے، یہ بچے نافرمان ہو گئے، یہ بچے غلط ہاتھوں میں چلے گئے، یہ بچے آپ کے خلاف چلے گئے. جس انگلی سے آپ نے ان کو ٹرگر دبانا اور ایم کرنا سکھایا کہ کہاں ایم کرنا چاہے، وہ ایم انہوں نے واپس ان کی طرف کر دیا. تو کیا ہوا؟ 1 لاکھ کے قریب پچھلے 20 سال میں آفٹرنان 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے قربانیاں دیں، جس کے اندر آرمی کے تھے، ISI کے. مجھے بات بتائیں، از ناٹ اے فیلئر آف دا کنٹری؟ کیا یہ ملک کی فیلئر، شکست ایک قسم کی نہیں ہے کہ ان کے ISI کے دفتر اڑ رہے تھے؟ ISI کے میجر کرنل کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا تھا، کرنلوں کو اغوا کر کے ان کو ٹارچر کر کے ان کی گردنیں اڑا کے ان کے ساتھ والی بال کھیلا جا رہا تھا. کیا یہ اس کو آپ سکسیس نہیں کہہ سکتے؟ 1 لاکھ قربانی دینے کے بعد، قربانی دی قوم نے 1 لاکھ قربانی، جس کے اندر سپاہی سے لے کے جرنل تک 10,000 کے قریب آرمی جو ہے پرسونل جو تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. تو اگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، تو یہ میرے خیال میں تو مچ ہے، زیادتی ہے. ایک ایلیمنٹ ہے، ذہن میں رکھیں، آپ کا جو اپنا حصہ ہے اس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جس مدرسے سے آپ اٹھ کے آتے ہیں، جس مسجد سے آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہ ایلیمنٹ اس کو آپ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ جس کے اندر آپ ہر دفعہ بیٹھ کے ووٹ دیتے ہو، ہر 4 سال 5 سال کے بعد جس حکومت بنے کریں، جن سیاستدانوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کا بھی کنٹریبیوشن اس کے اندر ہے، ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر پتھر نہیں مارا جاتا. سدھارنے کی کوشش کریں، روٹس دیکھیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا، برین از مائٹر دین دا بلیٹ. دماغ جو ہے نا، یہ گولی سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو یوز کریں. نتھنگ از امپاسبل ان دا ہینڈس آف ہیومن. آپ کے ہاتھ میں جو چیز اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ناممکن نہیں ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، نظریات چینج کریں. دس از اے وار آف آئیڈیالوجی. یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اٹس ناٹ اے وار آف اسلام اینڈ کرسچینٹی، وار آف پاکستان اور ہندوستان، وار آف ویسٹرن اور ایسٹ. ناٹ، اٹس اے وار آف آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجیکل وار ہے، اس کے لیے نسلوں کو چینج کرنا پڑے گا. تو ناظرین حضرات، ایک کیجول سا ٹاپک میرے ذہن میں آیا، نکال کے لایا. میں نے سوچا چلو اس کے اوپر تھوڑی کھل کے گفتگو کریں. آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گا. آپ کو کوئی بھی سوال، کوئی بھی کوشچنس ہو، آپ لکھیں اس یوٹیوب چینل کے میری ویڈیو کے نیچے لکھیں. اور اگر جو بھی کوشچن ایسے ہوں گے جس کو میں سوچ رہا ہوں کہ میں سوچوں کہ میں اس کے اوپر جواب دینا چاہیے، آپ کے اندر جو تحفظات ہیں وہ دور کرنا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی میں ان کوشچنس کے ایک ایسا پروگرام کروں گا جس کے اندر میں آپ کے کوشچنس کا جواب دے سکوں. کوشش کروں کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں اپنے جوابات سے. تو ناظرین حضرات، یہ تھا میرا ایک کیجول سا ویڈیو، بالکل نیچرل سی. ٹھیک ہے، یوٹیوب میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا. اور آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی
نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ knowledge is power and education is a key to success. Education is the key to knowledge, to gain knowledge. ٹھیک ہے, ایجوکیشن حاصل کریں آپ کو نالج کے ذریعے. تھینک یو ویری مچ. نیو ڈائری کو UK سے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.